बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, तालिबान ने 14 जून 2010 को मोहम्मद एजेंसी से एफसी के 30 एहलकारों को अगवा कर लिया था। ये जवान कल तक मोहम्मद ग्रुप के कब्जे में थे, लेकिन कल सुबह के वक्त तालिबान ने इन 30 जवानों में से 23 को शहीद कर दिया। जवानों की शहादत की खबर एहसानुल एहसान और ग्रुप के सरबराह उमर खालिद खरासानी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए पाकिस्तानी और आलमी मीडिया को जारी की। टीटीपी ने इस वीडियो में दावा किया कि ये उन कारकुनों का बदला है जो रियासती इदारों ने एक हफ्ते में कत्ल करके लाशें सड़कों पर फेंक दी। इस वीडियो के साथ ही मुज़ाकराती अमल तकरीबन खत्म हो गया। आज अकोड़ा खटक में दोनों कमेटियों की मुलाकात तय थी, लेकिन हुकूमती कमेटी ने यह कहकर मुलाकात से इनकार कर दिया कि तालिबान जब तक जंगबंदी का एक तरफा ऐलान नहीं करते उस वक्त तक मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। हुकूमती कमेटी के इस ऐलान के बाद तालिबानी कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद प्रोफेसर इब्राहिम ने मीडिया के सामने तस्लीम कर लिया कि मुज़ाकरात का अमल 1.5 लाख का शिकार हो चुका है। दोनों कमेटियों के इन ऐलानात के बाद कमेटियां अमलन टूट चुकी हैं। तालिबानी कमेटी का आखिरी इजलास आज हो चुका है, जबकि हुकूमती कमेटी कल अपनी आखिरी मीटिंग करेगी। यहां पर 2 सवाल पैदा होते हैं। क्या तालिबान के दरमियान डिवीजन है? तालिबान का सवाती ग्रुप, जिसके सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह और तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद हैं, ये ग्रुप मुज़ाकरात चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप यानी मोहम्मद ग्रुप, जिसके सरबराह उमर खालिद खरासानी और तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान है, ये मुज़ाकरात नहीं चाहता। और कराची में पुलिस के 13 जवानों की शहादत हो या कल एफसी के 23 एहलकारों की शहादत हो, ये कार्रवाइयां मोहम्मद ग्रुप ही कर रहा है। क्या वाकई डिवीजन मौजूद है? दूसरा सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और अब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन होगा? अब पहले सवाल का जवाब तलाश करते हैं। मेरा ख्याल है कि तालिबान में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं, ये लोग प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। तालिबान ने मुज़ाकरात के शुरू में इस अमल की निगरानी अपनी 9 रुकनी सियासी शूरा के हवाले की थी। इस सियासी शूरा के सरबराह कारी शकील हैं। कारी शकील का दूसरा नाम मुफ्ती हकीमुल्लाह है। ये मोहम्मद ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और उमर खालिद खरासानी के नायब भी हैं। तालिबान की कमेटी का इनसे बराह रास्त राब्ता था। शुमाली वजीरिस्तान में प्रोफेसर इब्राहिम और यूसुफ शाह की मुलाकात भी इन्हीं से हुई थी और कारी शकील ही ने इन्हें हर किस्म की गारंटी दी थी। लिहाजा तालिबान में अगर कोई इख्तलाफ होता तो फिर कारी शकील सियासी शूरा के सरबराह ना होते, ये इस सारे अमल की निगरानी भी ना करते और ये शुमाली वजीरिस्तान में भी ना होते। ये चीज साबित करती है कि दोनों ग्रुपों में कोई इख्तलाफ नहीं। एफसी के जवानों की शहादत पर शाहिदुल्लाह शाहिद खामोश हैं। ये खामोशी भी इस बात की तायद करती है कि मुल्ला फजलुल्लाह ग्रुप को एफसी के 23 जवानों की शहादत पर कोई एतराज नहीं था। हम अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या ऑपरेशन होगा? हुकूमत के पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करे, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि हुकूमत फौरी तौर पर यह नहीं कर सकेगी, क्योंकि शुमाली वजीरिस्तान में बर्फ की वजह से जमीनी रास्ते बंद हैं और आप जब तक ग्राउंड और फिजा दोनों को इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त तक शुमाली वजीरिस्तान जैसे इलाकों में ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकते और बर्फें अप्रैल के आखिर में पिघलेंगी। तो आपको ऑपरेशन के लिए 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता, मुज़ाकरात की एक और कोशिश। इस कोशिश के लिए हुकूमत को एक ऐसी नई कमेटी बनाना पड़ेगी जिसमें सियासी हुकूमत, फौज और अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल हो और दूसरी तरफ से तालिबान अपनी कमेटी या शूरा को मुज़ाकरात का टास्क दें। ये कमेटियां आमने सामने बैठे और पहली ही मीटिंग में जंगबंदी का ऐलान कर दें। मेरी आज मोहम्मद ग्रुप के सरबराह उमर खालिद खरासानी और एहसानुल्लाह एहसान के साथ टेलीफोन पर बात हुई। उमर खालिद खरासानी का कहना था कि हम अब भी मुज़ाकरात और जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। एक, रियासती इदारों के पास हमारे 200 कारकुन हैं, हुकूमत गारंटी दे कि इन कारकुनों की जान महफूज रहेगी। दूसरी शर्त, हमारे पास रियासत के 15 लोग हैं, हुकूमत हमारे बंदे छोड़ दे, हम इनके लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये उमर खालिद खरासानी का पैगाम था, मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया। फैसला अब बहरहाल रियासत ही ने करना है। ख़वातीन हज़रात, अब होगा क्या, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए। क्या मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वास्ता हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब, लाल मस्जिद के खतीब है। और मैं ये भी बताता चलूं कि जब ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था तो मौलाना पहले शख्स थे जिन्होंने ये कहा था कि ये मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल नहीं होगा, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। आज इनकी बात सच साबित होगी, इसलिए मौलाना को दोबारा तकलीफ दी। हमारे दूसरे मेहमान जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, दफाई तजियाकार हैं, फौज के साथ इनका ताल्लुक है और जो हालात हैं आजकल के वो ज़ाहिर फौज का अमल दखल उसमें बहुत ज्यादा है, इनसे सवाल करना है हमने। और उमर रियाज अब्बासी साहब हमारे तीसरे मेहमान है, तर्जुमान पाकिस्तान अवामी तहरीक के। मौलाना ये बताइए कि आके मुज़ाकरात के दरवाजे आज मुकम्मल तौर पर बंद हो गए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ مکمل طور پر بند ہوئے، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مرض کی تشخیص کرنی ہوگی. افسوس یہ کہ ہم اس پر ڈیبیٹ بھی نہیں کر رہے. مذاکرات میں کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، ہر ایک اپنی چیز. ہمیں تشخیص کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ مرض پیدا کیوں ہوا ہے. صرف ایک مرض نہیں ہے، ادھر بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان میں مسئلے ہیں اور کراچی کے مسائل ہیں، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا. ہمیں مرض کی تشخیص کرنی چاہیے. اور مرض کیا ہے؟ ہم نے رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ نہیں کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آئیں. دیکھیے انسان اگر قانون بنائے گا تو انسان توڑ دے گا، لیکن رب کا قانون، اللہ کا احترام، نبی کا احترام ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے دل میں ہے. اگر یہ کہتا ہے اللہ کا یہ قانون ہے، نبی کا قانون ہے، تو اس کو ہر ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مذاکرات کے دروازے ختم بند ہو گئے، اب مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. جی دیکھیے، تو ہم آخر تک بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کتنا ہی نقصان ہو جاتا ہے. آخر دو بھائی ہیں، دیکھیے خاندانوں کی کتنی لڑائی ہوتی ہے، بہت قتل ہو جاتے ہیں. ایک دن بیٹھتے ہیں، آپس میں تصفیہ ہوتا ہے، بھائی بھائی بن جاتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کسی وقت یہ بیٹھیں گے، اور لیکن جب اس وقت جبکہ مسئلے کے حل کی طرف آئیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ مولانا کہ آپ آج اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ چاہیں گے کہ آپ درمیان میں آئیں اور دونوں فریقین کو دوبارہ اپنی ایک میز پہ بٹھائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو؟ میں نے تو ایک اہم بات چینلوں پر کی، وہ آپ سے بھی کہتا ہوں. میں نے کہا جی میں ایک ہفتہ مانگتا ہوں صرف. اگر حکومت مخلص ہو جائے قرآن و سنت کے نفاذ میں، اور جیسے ہم گزارش کریں، ہم دھوکہ نہ کرے، جیسے لکھ تو دیا اور اس پر عمل نہیں، آج تک دھوکہ ہی ہوا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، ایک ہفتے میں امن نہ آئے، عبدالعزیز کو لال مسجد کے چوراہے پر گولیوں چھوڑا دی جائے، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں. لیکن دیکھیں ایسے نہیں کہ آپ جیسے کہتے رہے. اگر ریاست یا حکومت یہ گارنٹی کر دے آپ کو کہ ہم نفاذ شریعت کریں گے تو آپ ایک ہفتے میں امن قائم کر دیں گے؟ جی میں نے کہا ہے. لیکن وہ بات نہیں جیسے دھوکہ کیا گیا ہے. قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، سود ختم ہوگا، اسلامی شیخیں اگر گارنٹی کر دے حکومت، اگر یہ گارنٹی صرف نہیں، عملی نفاذ. دیکھیے ایک ہفتے میں تو گورنمنٹ نہیں کر سکے گی. یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں اعلان کر سکے گی. دیکھیں اعلان اور اس کے ساتھ جتنا ممکن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم کئی سو سال سے غلامی کے دور میں گزر رہے ہیں. انگریز رہے، انہی کے قوانین رہے، سب کچھ نا. مجھے پتا ہے کہ ایک دم نہیں ہوگا، لیکن دیکھیے کچھ نظر آئے گا نا، ٹھیک، تو پھر بہت کچھ. عمر ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ مولانا نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر گارنٹی کر دی جائے کہ نفاذ شریعت ہو جائے گی پاکستان میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں امن قائم کر دیں گے. کیا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. میں ہسٹورک فیکٹ میں اور قرآن کانٹیکسٹ میں بات کروں گا. سب سے پہلے دیکھیں 60,000 لوگوں کا خون بہہ چکا ہے اب تک، اور جو لوگ شہید کیے گئے خون ناحق ہے. مساجد پر حملے ہوئے، امام بارگاہوں پر. مجھے پوری دنیا کا کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی شریعت بتا دیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جنگی قیدیوں کی گردنیں اتار کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. 23 لوگ، میں آج ان لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں جو 23 فوجی FCC کے اہلکار شہید ہو گئے، جنہیں قیدی تھے شہید کر دیا گیا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غزوہ بدر کے اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ جنگی قیدی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو، وہ ایجوکیٹ کریں گے. یہ طرز عمل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا. نفاذ شریعت یا اسلام وہ انشور کرتا ہے آئین پاکستان. یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 6، آرٹیکل 9، پھر آئین پاکستان کا آرٹیکل 16. مولانا آئین پاکستان کو نہیں مانتے؟ 227 وہ یہ نہیں مانتا ہوں، اسلامی نہیں مانتا. اسلامی نہیں، غیر اسلامی مانتا. یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی مانتا. 73 کا آئین اس لیے اسلامی ہے کہ اسی آئین نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، اسی آئین نے سیل آف پروفٹس اور فائنلٹی آف پروفٹ، عقیدہ ختم نبوت کو انشور کیا. اگر یہ آئین غیر اسلامی ہے تو قادیانی آج بینڈ بجائیں گے، باجے بجائیں گے. پھر اگر غیر شرعی ہو گیا، غیر اسلامی ہو گیا تو فتنہ قادیانیت تو پھر سر اٹھائے گا. فائنلٹی آف پروفٹ کو پروٹیکٹ کرنے والا یہ آئین ہے. یہ آئین کہتا ہے کہ شخصی ضمانت ہے ہر شخص کی. یہ آئین کہتا ہے قرآن و سنت ریاست کا سپریم لا ہوگا. یہ آئین کہتا ہے زکوٰۃ، مساجد، عشر کا نفاذ ہوگا. اس آئین میں صدر اور وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے 5 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان کا. 5 pillars آف اسلام، 6 pillars آف ایمان، وہ اس کے اوتھ کے اندر شامل ہیں. میں کہتا ہوں یہ غیر اسلامی نہیں ہے. آئین پاکستان شریعت کے نفاذ کی ضمانت ہے. 38 کا ایف کہتا ہے کہ ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. چوہدری صاحب 1 منٹ مجھے بتائیں، لوگوں کو میرے خیال میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہ آئین کہتا ہے سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس آئین کا نفاذ نہیں ہو رہا.
ویل بینگ آف دا پیپل, سوشل جسٹس, یہ عہد فاروقی کے انسٹیٹیوشن سے سائن کا حصہ ہے. عمر فاروق نے عدل و انصاف قائم کیا, سیدنا فاروق اعظم نے مساوات دی, انسٹیٹیوشنز دیے, وہ ساری کی ساری چیزیں آرٹیکل 38 کے اندر موجود ہیں. اور اسی آئین کی جنگ ڈاکٹر طاہر القادری نے پرامن انداز میں لڑی. آئین شرعی ہے, اس کا نفاذ نہیں ہو رہا. نفاذ کے لیے پرامن جدوجہد ہونی چاہیے. مولانا ان کا موقف یہ ہے, اور یہ پاکستان کے بہت سارے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو 1973 کا آئین ہے وہ مکمل اسلامی آئین ہے, بس اس میں نفاذ میں کچھ پرابلم ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ غیر شرعی ہے اور ایک شریعت نافذ کرنی چاہیے یہاں پہ. دیکھیے بات یہ ہے, میں تھوڑی اگر مجھے بھی موقع دیں, انہوں نے آئین کی جتنی تعریفیں کی, اگر میں قرآن و سنت کو میں کہتا ہوں آئین بنایا جائے, اس میں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس میں تمام چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ہم اپنے معاشرے کے تمام حکمرانوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ تم قرآن و سنت کو توڑ رہے ہو. آئین خاموش ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں. اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے بات کی, میں یہ مطالعہ کر رہا تھا, الادارۃ والسیاسہ ایک کتاب ہے, کوئی 1600 صفحات کی عربی کتاب ہے, اس کا ترجمہ ہے. انہوں نے لکھا ہے سربراہ مملکت کے لیے جتنے بھی سربراہ ہوں گے, وزراء ہوں گے, شورا ہوگی, اس کے لیے 60 صفات کا ہونا دیکھا جانا لازمی ہے. پھر وہ جو افسران کا تقرر کریں گے اس میں 70-71 باتیں رکھی ہیں کہ ان کا دیکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب تم کسی کام کو حوالے کرو گے غیر اہل کے تو قیامت کا انتظار نہیں, تباہی کا انتظار کرو. آرٹیکل 62-63 انشور کرتا ہے. میں صرف اتنا آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ آرٹیکل 62-63 کی تشریح کرنے ہیں, یہی آئین پاکستان کے. میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا بولنے کے نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر اہل کو, اب اس میں سب سے اہمیت یہ ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین. ٹھیک, میں مولانا میں جنرل صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو 23 جوانوں کی شہادت ہے اور یہ ایک المیہ ہے پورے پاکستان کے لیے, اور کل سے قوم دکھی بھی ہے, اور کیا مجھے سمجھائیے کہ ان شہادتوں کے باوجود مذاکرات ہو سکتے ہیں, اب آگے جایا جا سکتا ہے اس میں؟ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن مذاکرات کا کچھ نیریٹو میں تبدیلی ہوگی اور کچھ طریقہ کار بدلا جائے گا. پہلے میں ذرا اس چیز پہ بھی ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں, پھر میں اپنی بات مکمل کروں گا. وہ یہ کہ قرآن و سنت کے نفاذ کے اوپر کسی بھی مسلمان کو اعتراض ہو نہیں سکتا, اور اگر ہو تو ہونا نہیں چاہیے. ہمارے ایمان کا حصہ ہونا نہیں چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, اگر کوئی کمی ہے ہمارے آئین میں یا کسی چیز میں, تو اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غیر شرعی ہے. آپ انسانی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں اور ناحق کر رہے ہیں, تو شریعت کا نفاذ غیر شرعی طریقے سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنا مذاق بنانے والی بات ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جہاں تک آئین کا تعلق ہے, اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ 90% آپ کے لاز جو ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو چکے ہیں, 10% نہیں ہوئے, جن میں خاص طور پہ بینکنگ سسٹم شامل ہے اور آپ کا جوڈیشل سسٹم وغیرہ شامل ہے, کچھ پرسنل لاز میں ہے. یہ ساری چیزیں آپ حکومت کو باور کرا سکتے ہیں اور حکومت کو اس چیز پہ پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے عوام کو ذہنی طور پہ آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس میں کچھ مشکلات ہیں, جیسے اسلامک بینکنگ ابھی آ رہی ہے ملک میں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنیشنل بینکنگ ابھی اتنی ساری میچور نہیں ہوئی کہ آپ بالکل انٹرنیشنل ڈیل سارے جو اسلامک بینکنگ میں کریں. سعودی عرب نہیں کر سکا تھا, سعودی عرب کے اندر بھی وہی بینکنگ سسٹم ہے جو ہمارے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنی سلطنت اور اپنی ریاست کا شریعت کے نفاذ کے رستے میں بالکل تباہی کے دہانے پہ نہیں اس کو پہنچانا چاہیے. ٹھیک, پہلی بات. اب دوسرا, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ طریقہ کار 23 شہادتیں ہوئی. دیکھیں اس میں حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا آج کے حالات پہ. وجہ یہ کہ جب 13 پولیس والے قتل کیے گئے وہاں پہ کراچی میں, تو حکومت نے میرا خیال ہے کسی حد تک صبر کا مظاہرہ کیا, حالانکہ وہ بھی بہت بڑی اشتعال انگیزی تھی, اور حکومت نے کہا کہ جی آپ یہ اس کے باوجود ہم بات کرتے ہیں لیکن وضاحت لیں گے. اب اس پہ یہ بات ہو گئی. اب طالبان میں سے کچھ, اب جو شاہد اللہ شاہد کا بیان آیا اگر آپ وہ پڑھیں تو اس نے شروع میں یہ کہا ہے کہ شاید یہ ان چیزوں کا انتقام لیا گیا ہے, جس سے لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے خیال کے مطابق وہ ایک ہے, جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا, کیونکہ سیاسی شورا کے جو سربراہ ہیں بالکل وہ بات آپ کی درست ہے, وہ لگتا ہے محمد گروپ کے ساتھ لاجک ہے, لیکن اگر اس کا بیان یہ سچا ہے تو اس میں پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ حکومت کا نیریٹو میں اب کیا تبدیلی ہے. اب حکومت کی طرف سے شرط ہونی چاہیے کہ جب تک طالبان یہ ساری اس طرح کی کاروائیاں ختم نہیں کریں گے, جنگ بندی کا اعلان کرے طالبان, تب گفتگو آگے شروع ہوگی. گفتگو سے فرار نہیں ہے. اور دوسرا, حکومت یہ کہے کہ طالبان, چونکہ ہم نے دروازہ گفتگو کا بند نہیں کیا, اس لیے جو طالبان کے گروپ
ان سے اتفاق نہیں کرتے دہشت گردوں سے. وہ اگر ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہم آج بھی بات کریں گے, لیکن محمد کے وہ لوگ یا جنہوں نے یہ حرکتیں کی یا آئندہ کریں گے ان کے خلاف ملٹری ایکشن کیا جائے گا. ٹھیک. مولانا یہ بتائیے گا کہ 23 جوانوں کی شہادت آپ اس کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں بہت دکھی ہوں اور ہمیں بہت دکھ ہے, لیکن دیکھیں اگر دو بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, ایک بھائی کو اس سے کلے میں, اس بھائی سے کلے میں, ہم ایک طرف دکھ کا اظہار کریں گے, دوسری طرف بھی ہمیں دکھ کا اظہار کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر میں بات آؤں گی میں سولوشن کی طرف. یہ تو ایک عرصے سے چل رہا ہے, 10-12 سال ہو گئے. 23 جوانوں کی شہادت شرعی غیر شرعی شرعی. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہم چونکہ ایک مذاکرات کا عمل چل رہا ہے, یہ ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. مذاکرات کا تعطل ہوگا, کہیں گے جی آپ نے ہمیں مذاکرات ختم ہو چکے ہیں سر. نہیں ابھی میں نہیں میں تو دونوں طرف سے ڈیڈ لاک آتا رہتا ہے. دیکھیں آپس میں جب خاندانوں میں کلیش آتے ہیں تو ڈیڈ لاک آتے رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہم اپنا گھر کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے خدا کے لیے. اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنا, بلوچستان جل رہا ہے, کراچی جل رہا ہے, چور ڈکیت ہیں سارے کے سارے, ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. اور اللہ رب العزت نے ایک بات سنی, 23 شہادتیں جسٹیفائڈ. میں نے عرض کر دیا نا, ہمیں اس کا شدید دکھ ہے اور ہم دکھی ہیں اس پر. اب میں عرض کروں اللہ تو انڈیا کو بھی بہت ہے سر اس بات پہ. انڈیا کو دیکھیں میں اس کا جواب دوں. اگر ایک آدمی ایک طرف سے دو بھائی لڑ رہے ہیں, ایک طرف سے ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی تو مذمت نہیں کریں گے, اس کی ہم مذمت کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گردنیں کاٹنے والے بھائی ہو سکتے ہیں ویسے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا جب ایک دوسرے کا میرا ایک سوال صرف آپ سے ایک ضمن دیکھیں میری گزارش ہے, ہم نے ایک دوسرے وعدہ کیا تھا, ٹھیک ہے, وعدے کی وفا. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, پورے دین اور شریعت میں مجھے بتا دیں, گردنیں کاٹ کے فٹ بال کھیل کے ان کے ویڈیوز بھیجنا, اور ایک باغی گروہ لڑ رہا ہے اور یہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. چاروں ائمہ کا فتویٰ ہے کہ جب باغی گروہ ہو تو اس کی طاقت کچلے بغیر اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب آپ نے سوال کیا, مجھے بتائیے ان کو باغی کس نے بنایا؟ کس نے بنایا ہے؟ پرویز مشرف کے فیصلوں نے وہ تبدیل ہوئے. لیکن یہ کوئی جواز نہیں, یہ کوئی جواز نہیں ہے. بات یہ ریاست میں ڈرون وزیرستان میں. اچھا ریاست جو چاہے کرے, مسجد کا کیا قصور ہے؟ نمازیوں کا جو چاہے کرے. اچھا نمازیوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں تو عوام جو چاہے کرے, یہ نہیں. دونوں کو قوانین ہیں, عدالتیں ہیں. چلے ایک چھوٹا سا سوال, تبلیغی جماعت بے ضرر جماعت ہے. میں نے کہا تھا ہم دوسرے کی بات نہ کریں. نہیں, ایک چھوٹی سی اگر یہ بحث ہوگا تو انداز ٹھیک نہیں. دیکھیں تبلیغی جماعت ایک اپنا موقف اپنی باری پر کرے تو زیادہ اچھا ہے. سوال کرنا ہے. میں نے تو چاروں ائمہ کا پوچھا ہے, ان کے نزدیک بغاوت کو کچلنا یہ ریاست کا فرض ہے. جب تک وہ آئین کو, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو نہیں مانتے, غیر مسلح نہیں ہوتے, ان کو کچلا جائے. یہ میرے پاس پہلے دیکھیں نا, پہلے تو بات یہ آتی نا کیا ہمارا آئین کیا لڑنا چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیں پہلے تو بحث یہ ہے کہ کیا پاکستان اسلامی ریاست کا تصور پیش کر رہا ہے. میری تھوڑی سی گزارش سنیے. اب اس بار میں آتا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہمارے سربراہ ہوں گے ان میں کون سی صفات ہونی, تھوڑے مجھے بھی توجہ دی. اسلام یہ کہتا ہے ان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اچھی حکومت کرنا اور ادارے پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے, سیاسی سمجھ میں امتیازی شان ہونی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, ایفاء عہد کرنا چاہیے جو حکمراں ہیں, علم اور گفتگو کا ملکہ ہونا چاہیے ان میں, اور ان میں شجاعت اور بہادری ہونی چاہیے, صبر کا مادہ ہونا چاہیے, حلم اور برداشت ہونی چاہیے, قدرت کے باوجود معاف کرنا ہونا چاہیے, نرمی کے موقع پر نرمی کرنی چاہیے. سر یہ کہاں سے تلاش کریں گے یہ بندہ؟ جی ایک چیز یہ کہاں سے لے کے آئے؟ دیکھیے کم از کم یہ آئین کا حصہ بننی چاہیے. طالبان میں سے کسی میں یہ ان میں سے کوئی دو خاصیتیں بھی مجھے بتا دیں. میں طالبان کا وکیل نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا. ہم تو ان کا رونا رو رہے ہیں. ہم ان کو اسلامی, ہم تو یہ ان کو اسلام کے آئین میں نہیں لے رہے. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ریاست کی ایک گھر کا, اگر گھر میں مولانا مجھے وقفہ لینے دیں, لیکن وقفے جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور بار بار قوم یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ 23 لوگوں کی شہادت جو ہے کیا وہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے. اس سوال کا جواب جو لوگ چاہتے ہیں جواب, اور یہ بقول 10 درجات اس سوال کا جواب مولانا دینا, لیکن اس سے پہلے چھوٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت کل تک یہ امکانات تھے کہ شاید یہ مذاکرات کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور اس کے کچھ نہ کچھ نتائج نکل آئیں, لیکن کل بدقسمتی سے جب 23 جوانوں کی شہادت کی خبر آئی تو اس کے بعد یہ مذاکرات کا عمل ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا. اب مجھے اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی کہ شاید یہ کمیٹیاں آگے چل کے کوئی نتیجہ نکال لیں گی, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کمیٹیوں کا معاملہ ختم ہو گیا اور اب نئی کمیٹیاں بنیں گی, وہی کچھ کر سکیں گی, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید آپریشن کی طرف جانا پڑے. مولانا یہ بتائیے, یہ 23 جوانوں کی شہادت ہے, سوال لوگوں کا بار بار یہ ہے کہ یہ جائز ہے؟ دیکھیں میں بات عرض کروں, تھوڑی سی میری بات سمجھیں. اگر ایک گھر میں تباہی مچی ہوئی ہے اور بڑوں کی غلطیاں ہیں تو ہم چھوٹوں کو بلیم کریں کہ ہمارے بچے ایسے کر رہے ہیں, بڑوں کو بھی تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی نا. غلطی تو بڑے کرتے ہیں نا, پھر چھوٹے اس میں آ جاتے ہیں. کیا اسلامی ریاست کی جو ہم نے بات کی تھی, پاکستان اسلامی ریاست ہے, وہ نظر آتا ہے کچھ؟ میں نے عرض کیا
کہ حکمرانوں میں اسلام کہتا ہے 60 صفات ہونی چاہیے، ان میں 5 بھی نظر نہیں آتی. افسران میں 70 چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، ان میں سے 5 بھی نظر نہیں آتی. اور اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ بے حیائی، فحاشی اور یانی کو ختم کرے گی، شرعی قوانین کا نفاذ کرے گی، شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گی، عدالتوں میں اسلامی قوانین کا نفاذ کرے گی، عدالتوں میں فوری فیصلے ہوں گے. کیا اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ جب نہیں کی تو اس کے مجرم دیکھیے ہمارے حکمراں اور وہ طبقہ رہا جنہوں نے آج تک پرامن پاکستان میں اسلامی نظام کے جدوجہد کا راستہ روکا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو آج دیکھ لیجیے، میں نے آج ساری کتابیں منگوائی ہیں کہ جس دن سے بنی ہے ہر سال سفارشات پیش ہو رہی آپ ہیں. کے سارے جوازات، سارے دلائل ایک طرف، میرا سوال سمپل یہ ہے کہ 23 جوانوں کی شہادت اس کو کہاں رکھیں گے آپ؟ ہم کہتے ہیں دیکھیے ہمیں اس میں افسوس ہے، ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب تک ہم مریض کو دوا نہیں دیں گے، رات کا اندھیرا ہے، ظلمتوں کے اندھیرے ہیں، آپ کہتے ہیں روشنی کا چراغ نہیں جلائیں گے، اور روشنی کے چراغ انسانی نہیں آسمانی، جیسے سورج چمکتا ہوا سورج ہے، قرآن خربوں گنا اس سے زیادہ سورج ہے، سنت سورج چمکتا ہوا ہے، اس کو عدالتوں میں نافذ کریں. اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حکمرانوں میں 60 نشانیاں ہونی چاہیے، 60 خوبیاں لیکن ہونی وہ ساری بھی کچھ تو چاہیے، ہوں. افسروں میں 70 ہونی چاہیے، کچھ تو ہوں. مولانا اس کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں پورا آئین ختم کرنا پڑے گا. کیا ہم آئین ختم کرتے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیے اگر ہم جو ہمارے ماشاءاللہ لگتے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم قوم کے تحفظ، قوم کو بچانے کی خاطر اور قوم میں امن کی خاطر ہم ماشاءاللہ لگا رہے آئین کو معطل کر رہے ہیں، تو قرآن اور سنت کے نفاذ کے لیے یہ آئین اتنا مقدس ہے انسانوں کا بنایا ہوا کہ ہم قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اس کو ایک طرف عارضی طور پر نہیں رکھ سکتے، امن قائم ہو جائے. اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو کیا اشکال ہے؟ قرآن و سنت لا رہے ہیں نا اس کے مقابلے میں. سننا عظیم ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا آئین لائے گا کون قرآن و سنت کو؟ ہم آپ لائیں گے، قوم لائے گی، قوم کا فرض ہے. پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی مولانا، حکومت ختم ہو جائے گی مولانا، پارلیمنٹ بیوروکریسی ویسے ہی ختم ہو جائے گی مولانا، اور اس کے بعد جب یہ انارکی ہوگی، انارکی کے بعد ہم شریعت نافذ کریں گے اس نہیں، ملک یہ تو ان کا فرض ہے نا، انارکی سے پہلے کر لیں. دیکھیں کل پارلیمنٹ کے خطیب میرے پاس آئے، میں 25-30 افراد آتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں تصوراتی چیزیں ہیں. یہ جو 70 خوبیاں ہیں، نہ تو دین کا یا قرآن و سنت کا مطالبہ کرنے والے لوگوں میں ہیں یہ 70 پوری، اور نہ ہی ان حضرات میں ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں. اگر ان خوبیوں والا بندہ چاہیے تو پاکستان سے باہر جا کے کہیں ڈھونڈنا پڑے گا، یہاں تو مشکل ہے ملے. اب بات آ گئی قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی. نفاذ بالکل ساری دنیا، سارا پاکستان ساتھ ہے. مولانا کے علاوہ اس ملک کی ساری دینی جماعتیں اس آئین کو اسلامی مانتی ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. میں ان کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں، کیونکہ اگر وہ منافقت سے کام لے رہے ہیں، علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ منافقت سے کام لے رہے ہیں کہ وہ اس غیر اسلامی آئین کو اسلامی کہہ کے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے تحت حلف لیتے جا رہی ہیں وہ جماعتیں، تو پھر ان کو بھی کچھ اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ چھوٹا اگر وہ کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے. میرے خیال کے مطابق یہ قصہ اس سے بڑا مختلف ہے. ریاست کی رٹ ہمیشہ رہتی ہے، یہ کسی شہری کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ریاست سے کسی چیز پہ اختلاف کرے تو وہ اٹھ کے قتل و غارت شروع کر دے. یہ ایک بڑا غلط میسج ہوگا. اگر ہم یہ کام شروع کرنے لگیں تو پھر تو کوئی بھی شہری، میں سمجھتا ہوں، بندوق اٹھا کے اپنے مطالبہ سامنے رکھ کے لے آئے گا. سر جو چور ہے وہ کہے گا کہ میری مجبوری تھی، جو ڈاکو ہے وہ کہے گا میری مجبوری تھی، جو تیزاب پھینک دیتا ہے آج 8,500-9 ہزار لوگ ہیں، آج 8,500 کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں ایک ایک 2 قتل پہ. وہ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ 50,000 والوں کو کہتے ہیں بچے جانے دے، تو وہ ایک ایک والے کو سارے لواحقین آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو ایک ایک ہی مارا ہوا ہے، اس میں کیا اتنی زیادتی ہے، عمر صاحب کو بھی چھوڑ دیں. عمر صاحب 547 لوگ ہیں جو سزائے موت کے قیدی ہیں اس وقت، جن کو پھانسی ہونی ہے، اور جنرل صاحب کا نریٹو یہ ہے کہ ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں جنرل صاحب نے تو اوپر کی بات کی ہے، جو موبائل چوری میں ہے، جو معمولی جرائم میں ہے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ اگر ایک شخص نے ایک انسان کو قتل کیا تو حدیث کی روح سے قرآن و سنت کے آئینے میں اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور ایک شخص کو زندہ کرنا ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے. اسلام کی تعلیمات جاوید چوہدری صاحب نرمی پر ہیں، نفاذ شریعت اپنے کردار سے، حسن عمل سے ہوتی ہے. یہ آئین پاکستان سبز پرچم والا جو میرے ہاتھ میں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ ختم نبوت کا ضامن آئین ہے. اس پورے آئین کو غیر شرعی نہ کہا جائے. اس آئین کے اندر اسلامک پروویژنز ہیں، اس آئین کے اندر اسلامک سوشل جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے. یہ آئین دور فاروق کی یاد تازہ کرتا ہے. آرٹیکل 38 جسٹس اسلام میں بھی ہے، پوری دنیا میں بھی ہے. آج ویسٹ نے وہ جسٹس لے کے اپنا لیا، عمر اسٹریٹ نام رکھ لیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں کو اپنی پریکٹس میں ڈال دیا. ہم فقط تقریریں کرتے ہیں. نفاذ شریعت گردنیں کاٹنے سے نہیں ہوتی. حضور غوث الاعظم نماز قضا ہو گئی، کنویں پہ کتا کھڑا تھا،
پانی اس کو پلایا تو دو یہودی قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا تمہاری نماز چلی گئی، فرمایا ایک کتے کی جان بڑی تھی، عبادت اللہ کی ہے، میرا اور اللہ کا تعلق ہے۔ تو جس اسلام کے اندر، غوث الاعظم کے دین کے اندر ایک کتے کی جان کی حرمت اتنی ہے، وہاں انسان کی حرمت کیا ہوگی؟ چاروں فقہا ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے، اور فقہ حنفی کے مستند امام عبد الکریم شاہرستانی، امام ابن تیمیہ، شیخ عبداللہ بن باز، اور سعودی عرب کے سلفی عالم دین ناصر الدین البانی، ان سب کا فتویٰ میرے سامنے ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا احادیث کی روشنی میں، کہ عصر حاضر کے دہشت گرد خوارج ہیں، ان کی مسلح جدوجہد غیر شرعی ہے، ان کے مقابلے میں لڑنے والے پاک فوج کے شہید کو سنت مصطفیٰ کے آئینے میں 10 درجات ملیں گے، اور حضور نے فرمایا وہم کلابہم النار، یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ باغی گروہ جو ہیں، حضور نے فرمایا جہنمی کتے ہیں، ان سے لڑنے والا غازی ہے۔ اب مجھے بتائیں میں حدیث رسول کو چھوڑ دوں، میں سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ میں نے اس سبز پرچم میں قبر میں جانا ہے جاوید چودھری صاحب۔ ہر فوجی آئینے پاکستان کا حلف لیتا ہے، ہر فوجی جب پاسنگ آؤٹ میں جاتا ہے تو حلف لیتا ہے، وزیر اعظم حلف لیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں۔ بریک لینے دیں، اس کا جواب کیونکہ مولانا دینے، اور وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد خواص صاحب مولانا کے سامنے یہ نکتہ رکھیں گے اور اس کا جواب مولانا ہی دیں گے۔ چھوٹی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواص صاحب، وقفے جانے سے پہلے عمر ریاض صاحب نے کچھ نکتے مولانا کے سامنے رکھے تھے، اس میں ان کا ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ خوارج ہیں۔ مولانا یہ خوارج ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا مغالطہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں میں عرض کروں، خوارج وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اور نعوذ باللہ ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ ان کی حدیثوں کو ہم پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ایک طرف امن کی بات ہوتی ہے اور ایک طرف یہ سارے خوارج کرو، قتل کرو، قتل کرو، اتنا ثواب ہے۔ دیکھیے یہ پرامن بات کر رہے ہیں، خوارج کی حدیثوں کو ہم پر فٹ کرتے ہیں۔ ہم تو خارج نہیں، ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے اہل بیت، حضرت حسن، میں تو سمجھتا ہوں ان کی پاؤں کی خاک میرے جیسے کروڑوں عبدالعزیز بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے خارج کرتے ہیں؟ یہ ذرا تحقیق تو کریں، خوارج کون ہوتے ہیں؟ کتاب الفتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج کا گروہ قیامت تک، دجال کے زمانے تک ظاہر ہوتا رہے گا۔ یہ کون طے کرے گا؟ یہ دیکھیں کتاب الفتن، کتاب الاستتابہ والمرتدین والمعاندین، یہ میرے پاس ڈاکٹر طاہر القادری کا فتویٰ موجود ہے۔ مجھے نہیں فساد کیوں حدیث مصطفیٰ بیان کروں وہ فساد ہو جاتا ہے، گردنیں کٹیں وہ فساد نہیں ہے۔ میرا فوجی کی لاش گھر آتی ہے، اس کی ویڈیو آتی ہے، اس کی گردن کٹی ہوتی ہے، وہ مجھے بتائیں میں آج ان ماؤں کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب، زندگی رہے نہ رہے، حدیث مصطفیٰ کی خاطر، نسبت رسول کی خاطر، حضور کی اتھارٹیز کی خاطر، اور اس سب جھنڈے کی خاطر جو ڈاکٹر طاہر القادری کی اسٹرگل ہے، ہم جاری رکھیں گے۔ ہم تو پرامن جدوجہد کے قائل ہیں، فرق صرف اتنا ہے ہم کہتے ہیں عیسائی کو نافذ کر دو۔ اپنا کیس مولانا خود لڑیں گے۔ جی مولانا، دیکھیے ایک تو آپ مجھے موقع نہیں دے، مجھے ذرا سا موقع ملا نا۔ آپ نے اتنی لمبی بات کی تھی، مجھے موقع دے دیا۔ نہیں آپ دیکھیں بیت طے ہوئے تھے، حدیث رسول ہے، میں کدھر جاؤں؟ دیکھیے آپ اس آئین کی بات کرتے جو انسانوں کا بنایا ہوا، بہت سارے اس پہ، اور علماء نے، میں یہ نہیں کہ میں وہ کتابیں دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس علماء نے لکھی ہو کہ آئین اسلامی ہے، جب اس پہ بہت ساری کتابیں ہیں آئین، قانون اور نظام پر کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس نے اب انہوں نے بات کی، ایک بات تو کی کہ جی ریاست کے خلاف دیکھیے ریاست جب غلطیاں کرتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ آخر کھڑے ہوئے نا، ایک ریاست تو تھی، ماننے والی تھی، صحابہ کرام نے روکا بھی، لیکن کھڑے ہوئے، نعوذ باللہ ان کو شہید نہیں کہا لوگوں نے۔ تو اس چیز ریاست اپنے کو نہیں ٹھیک کر رہی، جب ریاست نہیں ٹھیک کرے گی نہیں تھا، بچوں کو لے کے جانا خروج ہے، نہیں گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ مولانا میری ریکویسٹ ہے کہ حضرت امام حسین کو پاکستانی سیاست میں نہیں ڈالنا چاہیے، کم از کم ان کو باہر نکال دیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہم دیکھیے حسین قیامت تک ایک ہے، دوسرا حسین نہیں آ سکتا، بس یہ فائنل۔ دیکھیں انہوں نے مجھ سے کہا، وعدہ کیا، میں اتنا کہہ سکتا ہوں حسین ایک ہے، بس دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اچھا دیکھیں، جب ہم بات سیاست کی نہیں کر رہے، ہم بات قرآن و سنہ کی شریعت کے دائرے میں کر رہے ہیں۔ جب قرآن و سنہ کے دائرے میں بات کریں گے تو ہمیں پھر کوٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا آئین ہے یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ دیکھیں یہی آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے 2/3 اکثریت کو قوانین بنانے کا حق ہوگا۔ اسلام تو ترمیم کرنے کا نہیں، قوانین کی ترمیم، تعبیر و تشریح آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار۔ اچھا دیکھیں اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام کا تصور کیا؟ قرآن و سنہ کے ماہرین کریں گے۔ ہمیشہ شورا بھی یہ کام نہیں کرتی تھی، شورا بھی منتخب کرتی تھی کچھ لوگوں کو، جیسے علامہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
500 उलमा का तकर हुआ, उन्होंने फतावा आलमगीरी तैयार की, कोई 3,500 सफ़ात की है। ऐसे ही तुर्की खिलाफत में शरह मुजल्ला तैयार हुई जो हजारों कवानीन का मजमूआ है। ऐसे ही हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ उलमा की बहुत बड़ी जमात बनाई थी। वो देखिए कानून में मेरी कोई 40 साल गुजर गए, मेरे इस पढ़ते पढ़ाते हुए मैं कानून नहीं बना सकता। इसके लिए मुज्तहिदाना सलाहियत होती है जो कवानीन बना सके। अब अच्छा दूसरी अब मौलाना ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये खत्म हो गए हैं या इसके बाद भी इनमें देखिए ये तो हम आखिरी दिन तक भी ये नहीं कहेंगे, किसी वक्त भी फिर किसी नुक्ते पर आ जाते हैं, और अल्लाह ताला करे कि हम कुरान और सुन्ना के नुक्ते पर आ जाएं तो इंशाल्लाह मसाइल का हल। उमर खालिद खरासानी साहब का ये कहना है कि दो उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात अगर ये मान लिया जाए तो हम जंगबंदी के लिए तैयार है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार। उन्होंने कहा कि 200 लोग हैं हमारे, रियासत हमें गारंटी दे कि इन 200 लोगों की जान नहीं जाएगी। एक दूसरा उन्होंने कहा कि 15 लोग हमारे पास हैं रियासत के, वो 15 लोग हमसे ले रहे और हमारे लोग हमें वापस कर दे। क्या ये लेन देन हो सकता है, ये करना चाहिए हमें? देखिए मैं समझता हूं कि वो इस वक्त हालत जंग में है दोनों, तो हालत जंग में दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे अलहर्ब खुदा होता है, ये उनके साथ वो उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं मसले के हल की बात करता हूं, फिर मैं कहता हूं कि देखिए आप यहां कुरान और सुन्ना का निफाज कर दीजिए, आप गरीबों को उनके हुकूक दीजिए, आप निज़ाम तालीम खत्म कर दीजिए, आप कम से कम ये सिफात 60% सिफात नहीं आ सकती, 70% सिफात नहीं आ सकती, कम से कम 10% सिफात के हम लोगों को कौम रागिब तो करना शुरू करे, बात तो करना शुरू करे, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कि साहब ये बताइएगा ये जो दो मुतालबात उमर खालिद खरासानी साहब के हैं, उन्होंने जो मुतालबात मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ये रियासत के लिए मुमकिन है? रियासत कर सकती है? ये आईनी होगा, गैर आईनी होगा, खैर कानूनी होगा? क्या मुमकिन नहीं और करने भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी अपनी सोच के मुताबिक इस चीज का कोई जवाज नहीं कि कत्ल गारत में कोई भी शख्स मुलव्वस हो। रियासत के खिलाफ बगावत करना, कत्ल गारत करना, ये गैर आईनी, गैर इस्लामी, गैर दीनी काम है। मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए जी, मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात में देखें, मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए कि उसमें रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि कोई बेहतरी की सूरत अच्छी निकल आए, और निकल सकती है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई निकल आएगी। लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि नैरेटिव को तब्दील करने की जरूरत होगी। अब हुकूमत को दो बातें करनी होंगी। पहली चीज ये कि गैर मशरूत तौर पे तालिबान अपनी ये हरकतें बंद करें, कत्ल गारत को रोकें। जंग बंदी का ऐलान तालिबान की तरफ से भी होगा, उसके बाद हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत बिल्कुल हुकूमत से बात करे। दूसरी बात यह कि हुकूमत ये तालिबान पे वाजे कर दे कि अब अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो उस ग्रुप के खिलाफ, जैसे भी मोहम्मद में किया, मोहम्मद वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और उस ग्रुप के खिलाफ एक्शन किया जाएगा जो कि रियासत के रेट को चैलेंज करेगा। जो गुफ्तगू करना चाहेंगे उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आए टेबल पे बैठे बात। उमर साहब आखिरी तीसरी बात मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं कि रियासत शहरों में उन लोगों की जानो माल की मुहाफिज है और इसकी जिम्मेदार है और जवाबदेह है। चुनाचे ये मुजरमों के खिलाफ एक एक्शन किया जा रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है, अगर उसमें कोई तालिबान भी शामिल है तो वो पकड़े जाएंगे, और अगर तालिबान उन शहरों में मौजूद है तो तालिबान उनको वापस बुलाएंगे। लोगों सोल्यूशन क्या? जावेद चौधरी साहब, सोल्यूशन सिर्फ ये है, मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक जुमला कह दूं। कुरान मजीद में जिहाद का सीगा 35 आयात के साथ आया है, और 4 जगह सिर्फ क़िताल का जिक्र है, वो भी डिफेंसिव जिहाद। हमें इस वक्त मीसाके मदीना जो तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा दस्तूर है, तहरीरी दस्तूर, और बहुत सारी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें हैं, फतह मक्का है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आगे निकलना चाहिए। होना क्या चाहिए सर? मैं मौलाना से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 करोड़ नमाजियों की तैयारी करिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अलम बुलंद किया है, लोगों को सोशल जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, आईने पाकिस्तान पर इंप्लीमेंटेशन हो। खुदारा इसको गैर शरी ना कहें, ये करें कि इस आइन का निफाज होना चाहिए। वक्त खत्म हो गया मौलाना, मैं बात मैं कर दूं, अगर इजाजत दें आप। जो कमेटी तालिबान ने नॉमिनेट की थी, उस कमेटी को खुद ब खुद एक्सपैंड होना चाहिए और वॉलंटरीली जाके तालिबान पे वाजे करना चाहिए कि ये जो अमल वो कर रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार। ख्वाजा साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये बहस तो मेरा ख्याल चलती रहेगी, क्योंकि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना चाहिए, पूरी कौम को कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो रोज इसी तरह लाशें गिरती रहेंगी और हम लाशें उठाते रहेंगे, दफन करते रहेंगे, और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी मियां नवाशी साहब और तालिबान की क़यादत दोनों से दरख्वास्त है कि इस मसले को हल करें, क्योंकि इंसानों की जान इंतहाई कीमती होती है, ख्यालात से भी और शायद बाज़ औक़ात हमारे अकायद से भी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।